अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत पहले एक गांव में एक लोहार और इसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा मुझे बहुत तेज़ धार वाली छुरी बना दें। बाप ने कहा, बेटा छुरी फेंकने से बेहतर है, बताओ तुम इससे क्या करना चाहते हो। बेटे ने बहुत तेज़ी से जवाब दिया, अब्बा मुझे सिर्फ एक चाकू चाहिए। आखिरकार बेटे के इसरार पर बाप ने लोहे का चाकू बना लिया। भलाखिर बेटे ने हथियार पर रख लिया और वो शेर बन गया। वो अपने बाप को धमकियां देने लगा, अब्बा फ़ौरन शहज़ादी के पास महल में जाओ और शहज़ादी से शादी के लिए हाथ मांगो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम पर इस छुरी से वार कर दूंगा और तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। गरीब लोहार ये देख कर काँप गया। लोहार ने इस वक्त लानत भेजी जब इसने अपने बेटे के लिए छुरी बनाई थी। अब इसने सोचा, मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर मैं बादशाह से हाथ मांगने जाऊं तो मुझे मार देगा और अगर मैं ना मानूं तो मेरा बेटा मुझे मार देगा। आखिरकार काफ़ी गौर व फिक्र के बाद इसने फैसला किया कि इस तरह मरने से बेहतर है वहाँ जाकर मरना बेहतर है। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वो चाहे मुझे कत्ल कर दे। एक दिन लोहार ने हिम्मत की और बादशाह के पास गया और अपने बेटे की शादी में शहज़ादी का हाथ मांगा। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया कि एक अदना शख्स इसकी बेटी के निकाह में हाथ मांग रहा है। इसे लगा जैसे जलाल को फ़ौरन इसका सर कलम करने का हुक्म दे, लेकिन वज़ीर थोड़ा समझदार था। इसने बादशाह के कान में सरगोशी की, महाराज अगर हमने इसे मार दिया तो ये हंसी का बायस बनेगा, लोग इससे बड़ा सौदा करेंगे, हम किस तरह खामोश कर देंगे। हम इससे ऐसा सवाल करेंगे जिसका जवाब वो सारी ज़िंदगी नहीं दे सकेगा। फिर वज़ीर लोहार की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा कि मियाँ लोहार, हम शहज़ादी की शादी आपके बेटे से करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आपका बेटा ऐसा कारनामा सा अंजाम दे और इससे पहले किसी ने ना देखा हो और ना ही देखा हो। यह हालत सुनकर लोहार पीछे हट गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बच गया। घर वापस आया और इसने अपने बेटे को बात बताई। बाप बेटे ने इस शर्त को पूरा करने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया और सफ़र पर रवाना हो गए। वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा है और शरी के फूल ज़मीन पर बिखरे हुए थे। इस आदमी की टांग चूल्हे में थी और इसकी टांग से आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर तेल की कढ़ाई रखी थी और वो पकौड़े तल रहा था। लोहार और इसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो हैरान रह गए और एक दूसरे से कहने लगे कि बादशाह ने ऐसा कभी नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। ये वही है जो हम सीखने आए थे। लोहार इस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे इस तरह पकौड़े तलना सिखाओ। इस आदमी ने लोहार से कहा कि मियाँ आगे बढ़ो, मेरे आका आगे बैठा है। अगर वो तुम्हारे बेटे को ले जाना चाहता है तो इसे जाने दो, मुझे इसे ले जाने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर दोनों बाप बेटे आगे बढ़ गए। वो चलते रहे। उन्होंने आगे क्या देखा कि एक आदमी बरगद के दरख्त के साए में बैठा था और इसके इर्द गिर्द फल बिखरे हुए थे। इसकी टांग चूल्हे में थी और इसकी एड़ी से शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कढ़ाई बैठी थी और वो जलेबियाँ तल रहा था। लोहार इसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो आपस में कहने लगे, ये काम पिछले काम से भी ज़्यादा मुश्किल है। बादशाह ने ऐसा ना कभी देखा और ना ही कभी सुना। लोहार इस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, ऐ खुदा के बंदे, मेरे बेटे को अपना उस्ताद बना लो, इसे इस तरह जलेबियाँ तलना सिखाओ। इस आदमी ने लोहार से कहा, जनाब आगे बढ़ो, मेरे आका सामने बैठे हैं। अगर वो तुम्हारे बेटे को अपना उस्ताद बना ले तो इसे जाने दो, मुझे कोई इजाज़त नहीं है। ये सुनकर बाप बेटा चल पड़े। वो चलते रहे और दूसरी जगह पहुंच गए। वहाँ उन्होंने एक आदमी को बेरी के दरख्त के नीचे बैठा देखा। मीठे बेर ज़मीन पर बिखरे हुए थे। इसका पाँव भी चूल्हे में था और इसके पाँव से शोले निकल रहे थे। गन्ने के रस से भरा एक कढ़ाई चूल्हे पर बैठा और वो गुड़ पका रहा था। लोहार और इसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो आपसे कहने लगे कि हाँ, ये काम तो पिछली नौकरी से भी ज़्यादा मुश्किल है। बादशाह ने ना कभी इसके बारे में सुना और ना ही कभी देखा है। लोहार इस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को अपना उस्ताद बना लो, इसे इस तरह गुड़ बनाना सिखाओ। इस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपके बेटे को अपना उस्ताद बना लूँगा, मैं इसे अपने पास रखूँगा।
یہ رہی چابیاں، سامنے ایک کمرہ ہے، دروازہ کھولو، اپنے بیٹے کو اس میں رکھو اور وہ باہر سے تالا لگا دو۔ لوہار نے شخص کی ہدایت پر عمل کیا۔ جب وہ اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے جانے لگا تو اس شخص نے لوہار سے چابیاں واپس لے لیں اور اسے کہا کہ 1 سال میں واپس آ جاؤ۔ لوہار اسے چابیاں دے کر گھر چلا گیا اور اس دوران لڑکا بھوکا پیاسا اپنے کمرے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور اس کی مدد کرے، لیکن پورا دن گزر گیا، کوئی نہ آیا۔ پھر لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بال سر پر کھڑے تھے، اس کا خون ابل پڑا، اسے ایک خوفناک منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ کمرے میں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ لڑکے نے سوچا، کون جانتا ہے مجھ سے پہلے کتنے لوگ موت کے اس ہجرے میں مر چکے ہیں، اور میرا حشر بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ مجھے اور میرے والد کو باہر بیٹھے آدمی نے دھوکہ دیا تھا، اب مجھے انہی آدمی کی طرح ایڑیاں گھسیٹتے ہوئے یہی مرنا پڑے گا۔ ایک دن میری ہڈیاں بھی ایسے ہی بکھری جائیں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ رونے سے پہلے اس کے دل کا غصہ دور ہوا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل نے کہا، جب تک سانس ہے امید ہے۔ لڑکے نے زمین پر پڑی ایک بڑی ہڈی کو اٹھایا جس کی تیز چاقو سے بھی تیز تھی اور دیوار میں کھولنے لگا۔ دیوار سے مٹی گرتی رہی، آخرکار اس کی دن رات محنت رنگ لے آئی۔ دیوار میں ایک سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ آدمی وہاں سے گزر سکے۔ لڑکا نکل کر دوسری طرف گیا، وہاں دیکھا کہ دوسرا کمرہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کمرے کی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جس میں مہنگے پردے لٹکائے ہوئے تھے۔ کمرے میں بہت مہنگی چیزیں تھیں۔ قالین بچھا ہوا تھا۔ نیٹ پردے کے پیچھے وہ ایک خوبصورت جسم کی سانسوں کو محسوس کر رہا تھا۔ لوہار اس کے بیٹے نے جیسے ہی پردہ ایک طرف اٹھایا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے جو دیکھا وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا رنگ روغن تھا۔ وہ بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ اس کا جسم مسلسل حرکت میں تھا، جوانی کی نیند میں سانس لے رہا تھا۔ لمبے کالے بال اس کے جسم سے چمٹے ہوئے تھے، اسے گھورتا رہا۔ بڑی آنکھوں سے اس لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو لڑکی اپنے کمرے میں کسی اجنبی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور لڑکا بھی خوف زدہ ہو کر سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں پرسکون ہو گئے تو لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس آؤ، یہاں بیڈ پر بیٹھو اور بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے ہو۔ یہ سن کر لوہار کے بیٹے کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے اسے ساری کہانی سنائی۔ پہلے لڑکی نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا اور پھر کہا، جو آدمی باہر کھا رہا ہے، جس نے تمہیں کمرے میں بند کر رکھا ہے، وہ میرا باپ ہے۔ لڑکی نے لوہار کے بیٹے کو جادو سکھانا شروع کیا۔ اس نے اسے مختلف پھل، لذیذ کھانے بھی کھلائے۔ اس نے اسے پہننے کے لیے بہترین لباس دیا۔ 1 سال گزر گیا لیکن لوہار کبھی لڑکے کو لینے نہیں آیا۔ اس نے فیصلہ کیا، جب تک اس کا بیٹا کامل جادوگر نہیں بن جاتا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس طرح لڑکا جادو سیکھتا رہا۔ ایک دن وہ ماسٹر بن گیا۔ 2 سال بعد لوہار واپس آیا۔ اس نے اس شخص کو بیری کے درخت کے نیچے اسی حالت میں دیکھا۔ میٹھے جامن زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور اس شخص نے چولہے میں ٹانگ رکھی ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگ سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ گڑ بنا کر کھا رہا تھا۔ لوہار نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے اسے 2 سال پہلے تمہارے پاس چھوڑا تھا۔ اس آدمی نے کہا، میں یہاں 2 سال سے بیٹھا ہوں اور گڑ بنا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں، اور جب میں چیک کرنے کے لیے اندر میں نہیں گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ یہ چابیاں لے لو اور جا کر اپنے بیٹے کو چیک کرو۔ باپ نے یہ سنا تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ لوہار دروازہ کھول کر اندر چلا گیا مگر وہ خالی تھا۔ جب وہ دیوار کے سوراخ سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی، اس کا بیٹا، سامنے والے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ جس نے اس کی جان بچائی وہ ان کو مارنے والے سے بہت بڑا تھا۔ بیٹے کو زندہ دیکھ کر باپ نے سکون محسوس کیا۔ اس نے دوڑ کر اسے ننگے سینے سے لگایا اور خدا کا بے حد شکر ادا کیا۔ لوہار کمرے میں واپس آیا اور لڑکے کی ہدایت کے مطابق اپنے بیٹے کو چادر میں چھپا لیا اور چادر میں چھپائے بیٹے کو کندھوں پر اٹھا لیا اور وہ جانے لگا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھ سے ایک لفظ لے لو، جو جادو میں نے تمہارے بیٹے کو سکھایا۔ راستے میں پیسے کمانا شروع نہ کرو، اگر تمہیں راستے میں امیر ہونے لگے میرے باپ کو پتہ چل جائے گا، وہ تمہیں تمہارے بیٹے کو نہیں بخشے گا۔ خوبصورت سارا کمرے میں ہی رہ گئی۔ لوہار نے لڑکی سے کہا کہ بیٹی، ہمارے ساتھ چلو، اپنے سنگ دل اور ظالم باپ سے رہائی حاصل کرو۔ لیکن لڑکی نے انکار کرتے ہوئے کہا
کہ ہم تینوں اسی طرح پکڑے جائیں گے۔ ویسے بھی میری زندگی اور موت یہی ہے، میں یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ لوہار اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپٹے ہوئے کمرے سے نکلا۔ اس نے چابیوں کا گچھا جادوگر کی طرف پھینکا، جو ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ہی گڑ کھا رہا تھا۔ جادوگر نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ اچانک انہیں ایک راستے میں چلتا ہوا نظر آیا اور وہ بیل حرکت کر رہا تھا، کنویں سے پانی نکال رہا تھا۔ پاس ہی ایک زمیندار کھڑا تھا۔ لوہار کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں آپ کو ایک جادو دکھاؤں گا۔ میں ایک منتر پڑھوں گا اور میں بیل بن جاؤں گا۔ آپ مجھے مالک مکان کے پاس بیچیں گے، لیکن یاد رکھنا میری رسی اتار دو، اسے جانے نہ دینا۔ لڑکے نے کچھ پڑھا اور بیل بن گیا۔ پھر وہ دونوں مالک مکان کے پاس گئے۔ زمیندار نے اتنے خوبصورت اچھی طرح پالے ہوئے بیل کو دیکھ کر پوچھا، ابا جی، کیا آپ بیل بیچنا چاہتے ہیں؟ لوہار نے جواب دیا، ہاں، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ مالک مکان نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ لوہار نے جواب دیا، 55 روپے۔ زمین کو پانی کی چکی پر پہنچا دیا۔ بیل نے اپنے پیچھے بیل سے بھی زیادہ پانی نکالنے لگا۔ زمیندار بیل کو دیکھ کر قائل ہو گیا اور اسے خریدنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ لوہار نے کہا، لیکن میں تمہیں اپنی رسی نہیں دوں گا۔ زمیندار نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اپنی رسی اتار دو، میں خود نہیں پہن لوں گا۔ زمیندار نے 550 روپے دے کر بیل خرید لیا۔ لوہار کچھ آگے نکل گیا تو بیل مڑ کر بھاگا۔ وہ سیدھا لوہار کے پاس گیا اور وہاں اس نے خود کو لڑکا بنا لیا۔ غریب زمیندار ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے بھاگا اور ہانکتا ہوا لوہار کے پاس آیا اور بولا، بابا، آپ نے میرا بیل نہیں دیکھا؟ لوہار نے کہا۔ زمیندار نے کہا، میں نے اب یہ بیل آپ کے حوالے کیا تھا، بیل کہاں ہے؟ غریب زمیندار یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ بوڑھے لوہار کا ساتھ دینے والا لڑکا اس کا بھاگا ہوا بیل ہے۔ زمیندار واپس آ گیا۔ لوہار اور اس کے بیٹے نے لڑکی کی ہدایت نہ مانی اور راستے میں پیسے کمانے لگے۔ بوڑھے جادوگر نے دریافت کیا کہ لوہار کا بیٹا زندہ ہے اور اس کی قید سے فرار ہو گیا ہے۔ میری اپنی بیٹی نے اسے کامل جادو سکھایا تھا، واقعی یہ بھوت کسی بھی دشمن کو تباہ کر سکتا ہے۔ جادوگر بوڑھے کا بھیس بدل کر ان کے آگے سڑک پر بیٹھ گیا۔ لوہار کا بیٹا، جو پہلے ہی کامیاب تھا، ایک بار پھر لالچ میں آ گیا اور اس نے اونٹ باندھنے کا فیصلہ کیا۔ ابا اس بار مجھ سے پورے 9 روپے مانگ لیں، 1 روپیہ بھی کم نہ کریں، اور یاد رکھیں مجھ پر لگام مت لگانا۔ اس کے ساتھ لڑکے نے ایک منتر پڑھا اور اپنے آپ کو اونٹ میں تبدیل کر دیا۔ لوہار اونٹ کی رسی پکڑے اس جادوگر کے پاس گیا جو فقیر کی بھیس کے بدلے اس کے انتظار کر رہا تھا۔ فقیر نے لوہار سے پوچھا، بابا، کیا آپ اونٹ بیچتے ہیں؟ فقیر نے لوہار کے دل کی بات کہی تھی۔ فقیر نے خوشی سے جواب دیا کہ ہاں، میں کرتا ہوں۔ فقیر نے پوچھا، تم کیا لوگے؟ لوہار نے جواب دیا، 9 روپے۔ فقیر نے فوراً 9 روپے نکال کر لوہار کی ہتھیلی میں رکھ دیے۔ اب لوہار کو یاد آیا کہ کہا کہ میں تمہیں اونٹ کی لگام نہیں دوں گا۔ وہ فقیر جو ایک جادوگر تھا لگام کے راز اور اہمیت سے واقف تھا، اور کہنے لگا، تم نے جو کچھ مانگا تھا میں نے تمہیں ادا کر دیا اور اونٹ کے ساتھ لگام بھی خرید لی۔ تک کے راہگیر رک گئے اور آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان دوڑے ہوئے آئے اور وہاں جمع ہو گئے۔ فقیر نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدایا، مجھے بتاؤ، کیا تم نے کبھی ایسا سنا ہے کہ کوئی جانور بیچنا جاتا ہے اور بیچنے والوں کو بیچنے کے بعد اس کی گردن سے رسی اتار لی جاتی ہے؟ دیکھو، یہ شخص مجھے اونٹ پوری قیمت پر بیچنے کے بعد پٹے پر جھگڑا کر رہا ہے۔ فقیر کی باتوں میں وزن تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ دلیل پٹے کے متعلق ہے تو سب نے لوہار کو جھوٹا کہا۔ لوہار اتنے لوگوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اسے ہچکچاتے ہوئے اونٹ کے ساتھ پٹا بھی فقیر کے حوالے کرنا پڑا۔ فقیر جو جادوگر تھا پٹے کی حقیقت جانتا تھا۔ خوشی سے اچھل پڑا۔ لڑکا اب جادوگر کے قابو میں آ گیا تھا، کیونکہ پٹا اب اس کے ہاتھ میں تھا، اس لیے اس کے لیے بچنا ناممکن تھا۔ لیکن وہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ جادوگر کی بیٹی سے 2 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک بہترین جادوگر بن چکا تھا۔ لیکن لڑکے نے ایک منتر پڑھا اور مینڈک میں تبدیل ہو کر شہر میں اتر گیا۔ یہ دیکھ کر بوڑھا جادوگر بگلا بن گیا۔ وہ شہر میں اترا اور مینڈک کو ڈھونڈتا ہوا سینہ پٹنے لگا۔ ایک خوبصورت گوری رنگت والی لڑکی بھی اپنے لمبے بازوؤں سے مٹی اٹھا رہی تھی۔ لڑکے نے دوبارہ منتر پڑھا اور مینڈک سے انگوٹھی میں تبدیل ہو کر لڑکی کی انگلی پر چلا گیا۔ دیوانہ عقیدہ جادوگر اب
اپنی چھوٹی انگلی سے انگوٹھی ہٹانے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر بعد عورتیں اپنے برتنوں میں مٹی ڈال کر اپنے گھروں کی طرف چلی گئیں۔ لڑکی جیسے ہی اپنے گھر پہنچی، جادوگر نے فقیر کا بھیس بدلا اور نعرہ لگایا کہ اس کے گھر پہنچ جا۔ لڑکی چھلنی میں آٹا لیے دروازے پر آئی۔ جادوگر نے کہا، بیٹی مجھے آٹا نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دائیں طرف انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی چاہیے۔ یہ سن کر لڑکی کو غصہ آ گیا، تم کون ہو مجھ سے یہ انگوٹھی مانگنے والے؟ لڑکی کی ماں نے یہ دلیل سنی تو وہ بھی دروازے پر آ گئیں۔ ماں کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس پر غصہ آ گئی۔ وہ شک کی عورت تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ تم مٹی لینے تالاب پر گئی تھی، تمہاری چھوٹی انگلی میں وہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ بتاؤ یہ انگوٹھی تمہیں کس دوست نے دی؟ اسے فوراً اتار کر پھینک دو، آؤ اور تمہارے باپ کو سب کچھ بتا دو۔ اس سے پہلے کہ تم کسی کو پیش کرنے لگو، میں تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں گا۔ غریب لڑکی ایک عجیب مصیبت میں پھنس گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ فقیر انگوٹھی کو دیکھ کر انتظار کرتا رہا۔ اس نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد لڑکا کبوتر سے کبوتر میں تبدیل ہو کر اڑ گیا۔ جادوگر بعد میں تبدیل ہو گیا۔ آخر کار وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ دونوں اوپر سے اڑ رہے تھے۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ باز کبوتر کو پکڑتا، لڑکا کبوتر سے سنہرے تار میں تبدیل ہو گیا اور بادشاہ کے تاج پر اترا، یہ قسم کھا کر کہ باز اس سے وہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ جادوگر پھر اپنے آپ کو باز سے فقیر بنا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ فقیر نے جواب دیا کہ بادشاہ، اپنے تاج کے اندر سنہری تار مجھے دے دو۔ بادشاہ حیران رہ گیا، میرے تاج میں سونے کی تار کہاں سے آئی؟ یہ سوچ کر اس نے تاج کے اندر دیکھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جو ہی بادشاہ کا ایک ہاتھ مالا بن کر ٹوٹ گیا اور جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ میں آیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ فقیر فوراً مرغا بن گیا اور انہیں چونچ مارنے لگا۔ لڑکا ایک جھٹکے میں موتی بلی میں تبدیل ہو گیا۔ مرغی کو پکڑ کر موقع ہی مار دیا۔ بادشاہ نے خود بھی حیرت سے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایسا نظارہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی دوران مرغ کو مارنے کے بعد لڑکا اپنے معمول پر آ گیا اور بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے آگے آیا۔ بادشاہ ابھی تک دنگ رہ گیا، مشکل سے بول سکا، مہاراج، لڑکے نے کہا، کیا آپ نے یہ سب کچھ پہلے دیکھا یا سنا ہے؟ بادشاہ نے حیرت سے اپنی انگلیاں منہ پر رکھ لیں اور جواب دیا، نہیں، کبھی نہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، مہاراج، اب آپ نے میرے والد کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اسے یاد رکھیں اور میں نے دوبارہ اتنے لوگوں کے سامنے آپ کی شرط پوری کر دی۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے شہزادی کا نکاح کر دیں۔ بادشاہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اسے مجبور کیا گیا وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ کچھ دنوں بعد لوہار اپنے بیٹے کے ساتھ سجے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا شادی کی بارات لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ لوہار کا بیٹا بادشاہ کا داماد بن گیا۔ چونکہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بادشاہ نے لوہار کے بیٹے کو ظاہری طور پر اپنا لاوارث کر دیا۔ چند سال بعد جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو لوہار کا بیٹا تخت پر بیٹھا اور بڑے وقار کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔